अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, आज एक ऐसा मौज़ू है कि जो वैसे तो बहुत पुराना है, लेकिन कुछ 4-5 दिन से उस दोबारा ज़िंदा हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि कुछ लोगों ने उसको ज़िंदा करने की कोशिश की है, अगरचे कि उस ज़िंदा करने में भी लोगों को एक मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, लेकिन शायद वो मकसद हल ना का हो सके जो मकसद हल होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी ये इंतहाई खौफनाक मौज़ू है। 22 करोड़ अवाम को शायद इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान शायद अमेरिका और यूरोप के उन चंद ममालिक में से एक बन चुका है कि जहां वाज़े तौर पर तो नहीं, लेकिन कानून की भूल भलैयों से 2 मर्द और 2 औरतें आपस में शादी कर सकते हैं और कोई कुछ नहीं कह सकता। भारत में और बाकी तमाम ममालिक में ये कानून लागू नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये कानून हज़रत क़िबला शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी साहब की वज़ारत उज़्मा के दौरान 22 मई 2018 को पास हुआ था। और उस पास होने में इतनी जल्दी थी कि अगर वो बहसें उठाएं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के अरकान जो थे वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी इसको पास करें, बहस में ना डाला जाए, क्योंकि फिर ये सारा क्रेडिट जो है वो आने वाली गवर्नमेंट ले लेगी। इस कानून के ख़िलाफ़ गुज़श्ता 2 साल से मैं अकेला फेडरल शरीयत कोर्ट में केस लड़ रहा हूँ, और वो सारे के सारे हम जिन्स प्रस्तों की गालियाँ भी खा रहा हूँ, जिसके बारे में अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युती मन यशा, कि अल्लाह के रास्ते में जो तुमको गालियाँ मिलती हैं ये तुम पर अल्लाह का फ़ज़ल है। हमें तुम गाली बुरी लगती है, अल्लाह कहता है ये मेरा फ़ज़ल है जो तुमको मिलती है। उस दौरान काफ़ी लोगों से बात की, मैं गिला बिल्कुल नहीं करना चाहता, मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। ये जो पिटीशन थी, ये पिटीशन जो थी, ये इसकी जो पहली पेशी हुई थी वो 2020 की उसमें सितंबर में हुई थी, और आखिरी पेशी जो थी वो अप्रैल में हुई थी, और उसके बाद हमने बहस कंप्लीट कर ली थी। 300-350 के करीब जो थे सफ़ात के आर्गूमेंट्स मैंने जमा करा दिए थे। अब फैसला होने वाला था तो जज साहब जो थे वो रिटायर हो गए, और अब आज 5 महीने हो गए हैं हुकूमत ने शरीयत कोर्ट का कोई जज जो है वो उसका चीफ़ जस्टिस नहीं लगाया, और चीफ़ जस्टिस नहीं लगेगा तो फैसला नहीं होगा, तो बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। मैं अब बताता हूँ उस कानून के अंदर है क्या। ये बेसिकली अल्लाह ताला के गुनाह माफ़ करे, इफ्तिखार चौधरी साहब ने खुसरों के हकूक़ के ऊपर काफ़ी सारा काम शुरू किया था, अदालत में बुलाना शुरू किया था, और कहा था कि एक ऐसी आबादी है, इसको हमने बहुत ज़लील किया है, रुस्वा किया है, ये किया है, वो किया है। और उसके पीछे बुनियादी तौर पर उन्हें शायद समझ नहीं आई थी, पीछे पूरे का पूरा NGOs का एक एजेंडा था, और उस एजेंडे के तहत वो उनको लेके आ रहे थे कि इनके रास्ते में हम कोई तरीक़ाकार करें ताकि आगे बढ़ सकें। उस दौरान बाकायदा ह्यूमन राइट्स में एक सेल कायम हुआ, तो उसमें एक प्रोफेसर थे उसके इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने हज़रत ने अपनी जिन्स तब्दील की और आयशा मलिक के नाम से उन्होंने उसको रजिस्टर कराया अपने आप को, और वहाँ पहुँच गए और वहाँ पर उसमें सेल में रहे। मैं जब पेशी में जाता था तो वो भी इसमें साथ होते थे। एक बबली मलिक था, कोई और 2-3 लोग थे, 1-2 ऐसे जो ट्रांसजेंडर जो कुछ थे वो हमारे साथ भी थे। इस कानून की शिकें मैं पढ़ता जाता हूँ और आपको अंदाज़ा होगा कि इस कानून के अंदर क्या चीज़ जो है वो बताई गई है, ताकि आपको उसका अवेयरनेस हो। इसके ऊपर अमेंडमेंट जो हमने वहाँ सजेस्ट की थी वो सेनेटर मुश्ताक साहब ने उसको वहाँ पर अदालत में अपने असेंबली में टेबल किया है, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था उस वक़्त कि अभी ये शरीयत कोर्ट का अगर फ़ैसला आ जाए तो ये फ़ौरन की फ़ौरन टेबल हो जाएगी। लेकिन होगा क्या, वो वहाँ पर ना नून लीग साथ है, ना पीपल्स पार्टी साथ है, ना कोई और है, PTI तो वहाँ है नहीं।
ووٹ ان کو ملنا کوئی نہیں، پہلے وہ کمیٹی میں چلا جائے گا، بل پھر جائے گا اسلامی نظریاتی کونسل میں، وہ نظریاتی کونسل میں وہ پھر پڑا رہے گا، پھر وہ نظریاتی کونسل اپنی رائے دے گی، ہم پھر دوبارہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جائیں، پھر شریعت کورٹ میں جاتے کریں گے۔ بل کہتا ہے جی جینڈر ایکسپریشن، جینڈر ایکسپریشنز ریفر ٹو اے پرسن پریزنٹیشن آف ہز جینڈر آئیڈینٹی اینڈ دا ون دیٹ از پرسیوڈ بائی ادرس۔ ایک آدمی کی جنس اس بات پہ ڈٹرمن ہوگی کہ اس کی جینڈر آئیڈینٹی کیا ہے، یا لوگ جو اس کو کیا سمجھتے ہیں۔ اس کو ویگ رکھا گیا تاکہ آگے کام چلا جائے۔ یعنی میں اگر 15 لوگوں کو کہتا ہوں یار کڑی کڑی لگ جائے تو وہ کڑی ہے۔ جینڈر آئیڈینٹی اے پرسن اور انر موسٹ اینڈ انڈیویجول سینس آف سیلف ایز اے میل، فیمیل اور بلینڈ آف بوتھ۔ ایک آدمی اگر اندر سے سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو میل کہتا ہوں یا میں اپنے آپ کو فیمیل کہتا ہوں یا میں اگر دونوں کا ملا جلا کہتا ہوں، اور نیدر دیٹ کین کورسپونڈ اور ناٹ ٹو دا سیکس اسائنڈ ایٹ دا ٹائم آف برتھ۔ میں اگر پیدا ہوا ہوں، پیدائش کے وقت مجھے انہوں نے کہا آپ کے گھر میں مبارک کو بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن میں 50 سال یا 25 سال جب 13 سال کی عمر کہتا ہوں کہ نہیں ابا جی تسی غلط کہندے ہو، والدہ صاحب آپ غلط کہتے ہوں، ڈاکٹر آپ جھوٹ بولتے ہیں، میں لڑکی ہوں، تو میں اپنے آپ کو لڑکی پرسیو کر سکتا۔ یہ پاس ہوا بل ہے پاکستان کا 2018۔ اب آگے آ جائیں، ٹرانسجینڈر پرسن، وہ تو آپ کو سب کو پتا ہے اس کے خسرا، اس کے ڈیفینیشن۔ ٹرانسجینڈر مین، ٹرانسجینڈر وومن، خواجہ سرا اور any person whose gender identity or gender expression differs from the social norms and the cultural expectations based on the sex they were assigned at the time of the birth۔ اگر اس کی بات چیت کا انداز، اگر اس کی سوشل رویہ، اگر وہ چاہتا ہے میں کھانے پکاتے رہوں، میں سلائیاں کڑھائیاں کرتا رہوں، یا میں لڑکوں کے ساتھ گھوموں، تو وہ اگر پیدائش سے لڑکا ہے تو وہ اس کو لڑکا کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، اس کو لڑکی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اس کے ڈیفینیشن کے بعد آگے آتا ہے کہ اس نے کرے گا کیا، وہ ریکگنیشن جو قانون میں اس کو اختیار دیا گیا ہے، یہ اختیار سوائے یورپ کے LGBT کے ملکوں کے علاوہ کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ A transgender person shall have a right، اور یہ پاس ہوا ہے شاید خاقان آبادی صاحب کے زمانے میں 18 مئی 2018 کو۔ A transgender person shall have a right to be recognized as per his or her self-perceived gender identity۔ ایک آدمی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں تو اس کا حق ہے کہ اس کو لڑکی کہا جائے۔ ایک آدمی اگر مرد ہے تو بے شک وہ پیدائشی لڑکی ہے، اس کا حق قانون دے رہا ہے، پاکستان کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قانون۔ As such in accordance with the provisions of the، آگے سنجیے، A person recognized as a transgender under subsection section 1 shall have the right to get himself or herself registered as per self-perceived، بار بار لکھا جاتا ہے، gender identity with all government department including but not limited to نادرا۔ وہ جاتا ہے کہتا میرے والد نے یہ شناختی کارڈ بنایا تھا، اس پہ جنس مرد لکھی ہوئی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میں مرد ہوں، وہ نادرا کے پاس جائے گا، اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروا لے گا۔ ہاں وہ بھی اس کو رائٹ، میں بتاتا ہوں، میں سر ابھی سینٹ رپورٹ پڑھاتا ہوں، ہمیں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ریکگنیشن ایکٹ جو ہے یہ 2004 جو ہے یہ ہم نے ان کے سامنے پیش کیا، اور یہ جو ہے یہ برطانیہ کا ہے۔ اس میں بھی جینڈر آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے میڈیکل ایگزامینیشن ضروری ہے۔ انڈیا کے اندر، انڈیا کا ہم نے ایکٹ ان کے سامنے پیش کیا، اور ہم نے ان کو بتایا کہ انڈیا کے اندر یعنی آپ سوچیں کہ باقاعدہ ایک بورڈ بیٹھ رہی ہے، انڈیا کا ایکٹ ہے جی، منسٹری آف دا لا ڈپارٹمنٹ، یہ ان کا ایکٹ ہے، 2019 کا ایکٹ ہے انڈیا کا۔ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس قانون ہم اس میں باقاعدہ ایک کونسل انہوں نے بنائی ہے، جو اس میں ایک سائیکالوجسٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور اس طرح کے the district magistrate shall on receipt of the application along with the certificate issued by the medical superintendent or the chief medical officer, and on being satisfied with the accordance with such certificate issue a certificate indicating the change in the gender in such form as a manner۔ میڈیکل ڈاکٹر پاکستان کے قانون کے اندر کوئی نہیں ہے، میں جو کچھ سمجھتا ہوں میں وہ اس سیکس کو میں اپلائی کر، یہ قانون جو ہے یہ صرف اور صرف
کسی اور مسلمان ملک میں نہیں ہے، یہ صرف پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے۔ اس وقت سینیٹر صاحب جو ہیں اس کے اوپر وہ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ اگرچہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا کیا، کہ وہ ظاہر بات ہے انہوں نے چونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کی نیت کو خالص بھی کرے، یقین خالص ہی ہوگی ان کی، لیکن 2 سال ہم کیس لڑتے رہے ہیں، کوئی مذہبی جماعت نہیں آئی، کوئی اور، ہم اکیلے وہاں جاتے تھے، خسرو کی گالیاں سنتے تھے، اندر چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے، خسرے نہیں ہوتے تھے، سارے کے سارے LGBT والے ہوتے تھے، لیکن اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بہتر ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ اکیلی جماعت اسلامی اس میں جا رہی ہے، تو نہ انہوں نے اپنے اتحادیوں سے کوئی وعدہ لیا ہے، نہ انہوں نے JUI سے، نہ PTI سے، یا تو یہ کہیں کہ اگر قانون آپ نہیں پاس کرتے تو ہم آپ کی حکومت چھوڑ دیں گے، اور آپ نے غلط کر رہے ہیں تب تو ٹھیک ہے، تب تو پھر چل پڑے گا۔ لیکن اگر یہ اسی طرح ہونا ہے تو پھر وہ ہماری 2 سال کی محنت بھی ضائع چلے جائے گی، اور وہ وہاں سے وہ اسی طرح کی صورتحال جو ہے بن جائے گی۔ لیکن بہرحال ایشو بہت تکلیف دہ ہے، 2-2.5 سال کی تقریر، 11 میں نے کالم لکھے ہیں اس کے اوپر، 8-9 میں نے پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر، مختلف جگہوں پہ بتاتا رہا ہوں، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے وہ میڈیا کے اندر چکا چوند اور طرح کی ہے، خبریں لوگ اور طرح کی سنتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ سیلاب کیوں آتا ہے، ہم پہ عذاب کیوں آتا ہے، ہم پہ باقی چیزیں کیوں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اللہ کتاب کو لے کے کچھ حکم کو مانتے ہو اور کچھ حکم کو نہیں مانتے ہو، فمن یفعل ذلک وجزاء من یفعل ذلک منکم، اور جزا کیا ہے ایسے لوگوں کی، الا خزی فی الحیات الدنیا، میں دنیا میں ذلیل و خوار کروں گا۔ اللہ کے مان کے یہ حرکتیں کرنے کی سزا ہے۔ عذاب کافروں پہ نہیں آتا، عذاب مسلمانوں پہ آتا ہے۔ اللہ کو غصہ اس بات کا نہیں آتا کہ اس کو چھوڑ کے چلے، وہ کہتا میری مملکت آئے گا تو میرے پاس جب پہنچے گا میں دیکھ لوں گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ فارم میرا فل کرو اور باتیں کسی دوسرے کی کرو، اس لیے کہتا ہے دنیا میں تو میں ذلیل و رسوا کروں گا۔ ایک تو یہ تھا جی۔ اب دوسری جو صورتحال ہے وہ بھی کچھ کم خوفناک نہیں ہے، وہ پچھلے دفعہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے اوپر میرا خیال سوال جواب کی صورتحال میں کر دیں گے۔ 15 اور 16 کو جو شنگھائی کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت، اس شنگھائی کانفرنس میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کی بڑی خواہش ہے کہ چین اور روس اور اس طرح کے لوگ جو ہیں ان کے صدر بھی ہم سے ملاقات کر لیں، لیکن میری اطلاعات کے مطابق ان سے کوئی ملاقات وہاں نہیں کر رہا، اور وہ شاید اس وجہ سے جانا نہیں پسند کرتے، کوئی فورن آفس کے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو کہہ دیا گیا کہ جب تک میری ملاقاتیں نہیں ہوتی تو ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اب دیکھیں وہ شنگھائی میں جہاں کبھی ہم لاڈلے ہوتا ہوا کرتے تھے، وہاں اس وقت نریندر مودی آ رہا ہے، اور نریندر مودی لاڈلا ہے وہاں ان کا، اور وہ بالکل صورتحال جو ہے چین کی اور روس کی وہ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات جو میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اگلے 1 مہینے کے بعد پاکستان کے پاس یہ جو کل میں اس میں دکھایا بھی تھا کہ یہ جو اس وقت جرمنی کی فارن پالیسی میگزین کے اندر جو اس وقت سب سے بڑا جو آرٹیکل چھپا ہے وہ یہ ہے کہ یورپ از ہولڈنگ لیکوڈ گیس، دا لائٹس آر گوئنگ ٹو بی آف ان پاکستان۔ پاکستان کے بارے میں انہوں نے یہ دیکھیں ہمارے لوگ نا یہاں نہیں بولتے، مصدق ملک صاحب نے وال اسٹریٹ جرنل کو انٹرویو دیا ہے، پاکستان میں نہیں دیں گے، اور انہوں نے یہ کہا ہے ایوری سنگل مالیکول دیٹ واز اویلیبل ان آر ریجن واز باٹ بائی دا اسٹیٹس آف یورپ، اینڈ پاکستانی پیٹرولیم منسٹر سیٹ کہ ہر ایک قطرہ بھی جو LNG کا تھا وہ یورپ میں خرید لیا ہے۔ ہمیں کہتے ہیں صبر کرو بہت اچھا جلدی ہو جائے گا، اور یہ جرمنی اس کے وال اسٹریٹ جرنل کو آ کے انٹرویو دیتے ہیں، ایک تمام گیس کے جتنے بھی ریزروائر موجود تھے، حالت یہ ہے کہ اس کے کہتے یہ ہیں کہ جو ٹینکرز پاکستان نے کر دیے ہوئے تھے 30% اس کی سزا ملی تھی، یورپ نے کہا یہ 30% جرمانہ بھی دو، اور جو اگر تم پاکستان کے نزدیک پہنچ چکے ہو تم واپس سے کرایہ بھی ہم دیتے ہیں، تم یہاں آ جاؤ، اور انہوں نے خرید لیے۔ تو نہ صرف پاکستان، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے ہیڈنگ پاکستان کی لگائی ہے، کیوں کہ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ ہم سودا ہی نہیں کر پا رہے، اور ہم اس پہ کھڑے ہی نہیں ہو پا رہے۔ افریقہ کے ملکوں میں بھی یہ حال ہونے والا ہے، باقی ملکوں میں بھی حال ہونے والا ہے، اور گندم کا کیسے تو ہماری جگہ